बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चमकते फर्श पर फिसलती नूरबानो की चप्पल एकदम निकली और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। हाथ में पकड़ा गंदुमी रंग का कपड़ा उड़कर एक तरफ जा गिरा। उसकी माँ जो अंदरूनी कमरे की सफाई कर रही थी, आवाज सुनकर दौड़ी आई। नूर, खबरदार जो तुमने कुछ तोड़ा हो। नूर ने सहमा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। बदन में हल्का सा दर्द था, मगर आंखों में तजस्सुस अब भी भरा हुआ था। वो अपनी झुकी हुई पोनी टेल संभालती जल्दी से खड़ी हुई और एक बार फिर वही पहुंच गई जहां उसका दिल वाकई अटक गया था। सामने दीवार के साथ एक खूबसूरत शीशे की अलमारी खड़ी थी। उसके अंदर धीमा धीमा पीला नूर पड़ रहा था, जो अंदर रखे खिलौनों को तिलिस्माती बना रहा था। नर्म गदीलों से भरी छोटी कुर्सी, नीले रंग का झूला और दरमियान में एक गुड़िया। वो ऐसी गुड़िया थी जो नूर ने कभी देखी भी ना थी। लंबे सुनहरी बाल, रेशमी फ्रॉक, सफेद झुर्रीदार जुराबें और नीली आंखें जो शीशे के पार भी चमक रही थीं। नूर बेख्तियार होकर आगे बढ़ी, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, जैसे छू जाने से ख्वाब बिखर जाएगा। हाथ मत लगाना। अचानक एक सख्त आवाज उसके कानों से टकराई। नूर के हाथ वहीं जम गए। मुड़कर देखा तो मालकन खड़ी थी, हाथों में एक चमकदार कपड़ा और चेहरे पर शदीद नापसंदीदगी। ये मेरी बेटी की गुड़िया है। तुम्हारे जैसे बच्चे हाथ लगाएंगे तो गंदी हो जाएगी। बाहर बैठो जब तक सफाई मुकम्मल नहीं होती। नूर खामोशी से पीछे हट गई, सर झुका, आंखों में शर्मिंदगी और दिल में एक चुभती हुई ख्वाहिश लेकर वो किचन के किनारे बैठ गई। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। वो कुछ नहीं बोली। उसकी माँ ने सरसरी देखा, कुछ ना कहा। वो इन दिनों नूर की जिदों और दुखों को एक सा समझने लगी थी। दोनों ही हमेशा के लिए ना खत्म होने वाले थे। शाम को जब घर वापस आए तो नूर की खामोशी ने माँ को बेचैन कर दिया। उसे खाना निकाला, मगर नूर ने मुंह नहीं लगाया। जब वो सोने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिसकियां कमरे में फैलने लगी। मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए मम्मा। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। माँ ने थका हुआ बदन दीवार से लगाया, कुछ देर खामोश रही। दिल जैसे पत्थर हुआ पड़ा था, मगर वो जानती थी ये वो जख्म था जो सिर्फ एक गुड़िया से भर सकता था। अगली सुबह वो किसी के दिए पुराने कपड़ों को बेच आई। एक दिन का खाने का सामान कम कर दिया और दोपहर में बाजार गई। कई दुकानें घूमी, कीमतें पूछी, दुकानदार से बहस की। एक सस्ती मामूली सी गुड़िया ली जिसके कपड़े बेरंग थे, बाल खराब और जिस्म प्लास्टिक से सख्त। लेकिन जब शाम को नूर के हाथों में वो गुड़िया आई, उसकी आंखों में दुनिया भर की रोशनी उतर आई। वो उसे लेकर छत पर गई और वहां बैठकर आसमान को देखा। शाम के नीले और नारंगी रंगों में वो गुड़िया को लेके ऐसे बातें करने लगी जैसे वही उसकी सबसे करीबी दोस्त हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो गुड़िया के बाल संवारती, पुराने कपड़ों से नई कमीज बनाने की सोचती और उसे झूला देने के लिए कोने में रखी ईंटों को तरतीब देने लगती। नूर के चेहरे पर पहली बार सुकून का अक्स दिखाई दिया, जो गुर्बत, महरूमी और बेदिली के बादलों से धुंधला हुआ था। माँ छत पर आई और दूर से नूर को देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद एक छोटा सा खिलौना किसी बच्चे की टूटी हुई दुनिया को जोड़ सकता है। वो वापस अंदर गई और खामोशी से कमरे की बत्ती बुझा दी। नीचे की तारीकी में भी छत से आती हंसी की आवाज एक नई सुबह की उम्मीद जैसे महसूस होने लगी। फूफो परवीन अपने मखसूस चाल में कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट, आंखों में छानबीन का तासुर। उनका अंदाज हमेशा से ऐसा ही था, हर किसी पर नुक्ताचीनी, हर बात में कुछ ना कुछ ऐब निकालना। वो किचन की तरफ गई और नूर की माँ से कुछ बातें करने लगी। नूर इन सब बातों से बेखबर अपनी गुड़िया की दुनिया में मगन छत पर बैठी थी। उसने ईंटों को तरतीब देकर एक छोटा सा घर बनाया था। गुड़िया इस घर की मलका थी और नूर उसकी खिदमतगुजार, उसकी दोस्त, उसकी साथी। उसका तखय्युल इस कदर वसी हो चुका था कि वो हर दिन गुड़िया को एक नया किरदार देती। कभी वो दुल्हन होती, कभी स्कूल जाती बच्ची, कभी बीमार मरीज और कभी परी। नूर की दुनिया वही थी, गुड़िया और उसका साथ। नीचे परवीन ने नूर की माँ से कहा, यही बच्ची है ना? 12 साल की हो गई है। माशाल्लाह। लेकिन तुम इसे अकेला छोड़ देती हो? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छत पर ही तो है, गुड़िया से खेलती है, दिल बहलता है। परवीन हंसी। 12 साल की होकर गुड़िया से? अब तो उसे सिलाई, पकवान, कुछ काम सिखाओ, वरना तुम्हारी तरह दूसरों के घरों में बर्तन मांजती रहेगी। माँ कुछ ना बोली, खामोशी से अपने जख्म छुपा लिए। परवीन ने इधर उधर देखा और ऊपर छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत पर पहुंचकर उसकी नजर फौरन नूर पर पड़ी। नूर गुड़िया को झूले में डालकर उसे नींद सुला रही थी।
اس کی زبان پر آہستہ آہستہ ایک لوری تھی جسے شاید خود نور ہی سمجھ سکتی تھی۔ پروین کی ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ اتنی بڑی لڑکی اور اب بھی گڑیا سے کھیلتی ہو؟ ہنسی آتی ہے تم پر نور؟ نور چونک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پروین چھت پر کھڑی تھی، ہاتھوں میں چھوٹا سا ہینڈ بیگ اور چہرے پر طنز کی پرچھائیاں۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں یہ سکھانے کے دن ہے، نہ کہ ان بکواس کھلونوں سے دوستی کرنے کے، پروین نے غصے سے کہا اور آگے بڑھی۔ نور کچھ بول نہ سکی، اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، وہ صرف گڑیا کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ پروین نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے گڑیا چھینی اور زور سے دور پھینک دی۔ گڑیا ہوا میں گھومی اور دھڑام سے زمین پر گری۔ اس کا ایک بازو اور سر الگ ہو گئے۔ وہ گڑیا جس کے لیے نور کی ماں نے اپنا راشن بیچ دیا تھا، اب زمین پر بکھری پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ تیزی سے بھاگی، گڑیا کے ٹوٹے ہوئے حصے اٹھائے جیسے وہ کسی زخمی کو بچا رہی ہو۔ وہ گڑیا کو سینے سے لگائے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ مٹی سے بھرا تھا لیکن نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پروین ہنستی ہوئی نیچے چلی گئی۔ پاگل بچی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ نور کی ماں جب چھت پر آئی تو نور کو دیوار سے لگ کر بیٹھا پایا۔ اس کی گود میں گڑیا اور آنکھیں سوجی ہوئیں۔ ماں نے اسے بلایا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ چپ چاپ دوپٹے کے کونے سے گڑیا کو صاف کیا، اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر نیچے آ گئی۔ مگر وہ رات معمول کی رات نہیں تھی۔ نور نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ چھت پر پھر چلی گئی، ٹوٹی گڑیا کو لے کر۔ آسمان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، چاند ہلکی سی چمک میں تھا۔ نور نے گڑیا کو سامنے رکھا اور آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم اب بھی میری ہو، ٹوٹ گئی ہو مگر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ گڑیا کو تھپکیاں دیتی رہی، بال سنوارتی رہی جیسے محبت اور تخیل سے وہ اسے پھر جوڑ دے گی۔ یہ پہلی بار تھا جب نور نے ٹوٹے ہوئے خواب کو اپنے دل کے قریب رکھا۔ چھت پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، آسمان پر چند بادل تیر رہے تھے اور نیچے نور بانو زمین پر بیٹھی تھی۔ اسی لمحے کچھ ہلچل ہوئی۔ برابر والی چھت جو اکثر سنسان رہتی تھی، وہاں کچھ حرکت ہوئی، جیسے کسی نے پردہ ہٹایا ہو یا کوئی دیوار سے ٹیک ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا ہو۔ نور نے سبک سبک کر کے آنکھیں اوپر کی۔ وہاں دیوار کے اس پار ایک سایہ کھڑا تھا۔ پہلے پہل تو وہ ہلکا سا دھندلا نظر آیا، پھر ہوا نے بادلوں کو ذرا پیچھے ہٹایا اور چاندنی نے اس کے چہرے کو اجالا دیا۔ وہ ایک لڑکا تھا، عمر 17 یا 18 کے آس پاس، دراز قد، صاف رنگت اور چہرے پر عجیب سی نرمی۔ وہ خاموشی سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ ہنسی، بس سکون اور گہرائی۔ نور ہڑبڑا گئی، جلدی سے گڑیا کو سینے سے لگا لیا جسے کوئی اس کی دکھتی شے چھیننے آیا ہو، مگر وہ لڑکا وہیں رہا، بس آہستگی سے نیچے جھکا، جیسے دیوار پر کوہنی رکھ کر اس سے بات کرنے والا ہو۔ رو کیوں رہی ہو؟ آواز نرم تھی، مانوس سی، جیسے کبھی کسی لوری میں سنی ہو۔ نور نے کچھ نہ کہا، پھر اس کی آنکھوں سے 2 قطرے اور نکلے اور اس نے ہچکیوں کے بیچ صرف اتنا کہا، میری گڑیا توڑ دی۔ لڑکا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ نور نے جھجکتے ہوئے گڑیا اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ لڑکا ہاتھ میں گڑیا لیتا ہے، اس کے بازو کو دھیان سے دیکھتا ہے، سر کو بغور گھماتا ہے، پھر نہایت نرمی سے جوڑنے لگتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے وہ صرف کھلونوں کو نہیں، دلوں کو بھی جوڑ سکتا ہو۔ چند لمحوں میں گڑیا کا بازو واپس اپنی جگہ لگ چکا تھا، سر بھی ٹھیک سے جڑ چکا تھا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لڑکا مسکرایا اور گڑیا اسے واپس تھماتے ہوئے بولا، دیکھو ٹھیک ہو گئی نا؟ نور نے گڑیا کو پکڑا، اسے گھمایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بالکل ویسی لگ رہی تھی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور کے لبوں پر پہلی بار ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکے کو دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، پرسکون، مطمئن، جیسے وہ بس نور کا دکھ بانٹنے آیا ہو اور کچھ نہیں۔ آپ نے کیسے جوڑا اسے؟ نور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ لڑکے نے کندھے اچکائے، بس قسمت اچھی تھی۔ پھر وہ پلٹا اور اپنی چھت کی تاریک حصے کی طرف واپس چلا گیا، دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ نور نے چند لمحے وہیں بیٹھ کر چھت کو دیکھا، جیسے اس کی موجودگی ابھی باقی ہو۔ پھر اس نے گڑیا کو آہستہ آہستہ تھپک کر اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلی شام وہ پھر آئی، گڑیا ساتھ تھی، اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکا پھر نظر آئے، کہ وہ پھر بات کرے یا شاید صرف پاس موجود ہو۔
سورج ڈھلنے لگا، بادل آسمان پر رقص کرنے لگے اور نور کی نگاہیں بار بار دیوار کی طرف جاتی۔ پھر اچانک ایک سایہ نمودار ہوا، وہی لڑکا۔ آج اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، شاید کاغذ کا ایک چھوٹا سا کھلونا یا لکڑی کا گھوڑا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور نیچے نور کی طرف بڑھا۔ یہ تمہاری گڑیا کے لیے ہے، جھولا۔ نور نے حیرت سے کھلونا پکڑا، یہ واقعی ایک ہاتھ سے بنا ہوا جھولا تھا، چھوٹے چھوٹے کاغذی پھولوں سے سجا ہوا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، وہ ایک لمحے کو سب کچھ بھول گئی، غربت، ڈانٹ، ٹوٹی امیدیں، بس وہ جھولا، وہ لڑکا اور اس کی چھت کی دنیا۔ اسی لمحے نور کے دل میں پہلی بار ایک اجنبی کے لیے سکون اور شکر گزاری کا جذبہ ابھرا، جیسے کوئی انجانی روشنی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی ہو، جیسے کسی نے اس کی خاموش چیخ سن لی ہو، جیسے وہ اکیلی نہیں رہی اور چھت پر دو چہرے خاموشی میں ایک انکہی بات کا آغاز کر چکے تھے۔ سورج ابھی مکمل طور پر نکلا نہیں تھا، لیکن صبح کی نرم روشنی چھت پر چھا چکی تھی۔ ہوا میں وہ خاموشی سی تازگی تھی جو ہر رات کے بعد نئی امید کے ساتھ آتی ہے۔ نور بانو آج جلدی جاگ گئی تھی، حالانکہ اس کی نیند کم تھی، مگر دل میں کسی نامعلوم بے چینی کی لہر تھی، کوئی امید، کوئی انتظار جو بے نام سا تھا۔ وہ تیزی سے ناشتہ ختم کر کے چھت کی طرف لپکی، دل میں ایک عجیب سی خوشی، جیسے اس کے خواب سچ ہونے والے ہوں۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو اس کی سانس رک گئی، وہ لڑکا وہاں پہلے سے موجود تھا، دیوار کے پاس کھڑا، دھوپ کی نرم لہر میں نہایا ہوا، اس کے چہرے پر وہی سنجیدہ مگر پراثر مسکراہٹ۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک خوبصورت رنگین کاغذوں سے بنی ننھی سی گڑیا، جس کے کپڑے اصل گڑیا سے کہیں زیادہ نفیس لگ رہے تھے۔ وہ نیلا دوپٹہ، سنہری کاغذ کے پگڑی اور چھوٹے چھوٹے نگینے جو شاید کسی پرانے زیور سے نکالے گئے تھے۔ نور کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ میرے لیے؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ ہاں، تمہارے لیے، تمہاری گڑیا کے لیے ایک نئی سہیلی۔ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اس نے پہلی بار کھل کر ہنسا، وہ ہنسی جس میں بچپنا، تشکر اور محبت سب کچھ شامل تھا۔ گڑیا کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ اس کے کپڑوں کو چھونے لگی، جیسے ہی کوئی نایاب خزانہ ہو۔ پھر اس نے شرما کر کہا، آپ بہت اچھے ہیں بھیا۔ بھیا؟ لڑکے نے ایک لمحے کو دہراتے ہوئے کہا، ہاں، آپ جیسے ہیں، جیسے بھائی ہوتے ہیں نا، خیال رکھنے والے۔ نور نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لڑکا کچھ لمحے خاموش رہا، شاید یہ لقب اس کے لیے نیا تھا یا شاید کچھ اور، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس مسکرایا۔ اسی لمحے سے دونوں کے بیچ ایک نرمی سا رشتہ بننے لگا۔ ہر شام وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے، وہ باتیں کرتے، ہنستے اور کبھی کبھی صرف خاموش بیٹھتے۔ لڑکا ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتا۔ ایک دن وہ لکڑی کا گھوڑا لایا جسے اس نے خود کھود کر بنایا تھا۔ اگلے دن چمکدار چوڑیاں جن پر چھوٹے چھوٹے موتی جڑے تھے۔ کبھی وہ چٹائی پر رکھے دو کاغذی پرندے لاتا جن کے پر حرکت کرتے تھے، اور کبھی ہاتھ سے بنی چھتری جو کاغذ کے پھولوں سے سجی ہوتی۔ نور کا دل اب انہی لمحوں میں جیتا تھا، دن بھر کا انتظار، دن بھر کی مشقت، غربت کی خاموشیاں، سب کچھ وہ بھول جاتی تھی جب شام ہوتی اور چھت پر وہ لڑکا نمودار ہوتا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے یا کیوں ہر روز آتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ سوال خوابوں جیسے ہوتے ہیں جنہیں پوچھنے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دونوں آسمان کو دیکھتے اور چپ چاپ ستارے گنتے۔ نور کہتی، یہ والا ستارہ میری گڑیا کا ہے اور یہ والا شاید آپ کا۔ لڑکا ہنس کر جواب دیتا، پھر ہمیں ایک ستارہ ساتھ میں بانٹ لینا چاہیے جو ہم دونوں کا ہو۔ نور کا دل دھڑکنے لگتا، مگر وہ کچھ کہہ نہ پاتی۔ اس کی عمر چھوٹی تھی مگر دل جذبات سے خالی نہ تھے۔ ایک دن لڑکا آیا اور بولا، آج تمہیں کچھ خاص دینا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رنگین دھاگوں سے بنی ایک پتلی سی چوڑی تھی، اس پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا نگینہ لگا تھا۔ یہ پہن لو، یہ تمہارے لیے خوشی لائے گی۔ نور نے چوڑی پہنی اور سچ میں ایسا لگا جیسے کچھ خاص اس کی کلائی پر باندھ دیا گیا ہو، کچھ ایسا جو نہ دکھائی دے، نہ سمجھایا جائے، بس محسوس ہو۔ رات کو وہ لیٹی تو دل میں ایک نرمی سی دھڑکن تھی۔ گھریلو کام ختم کرنے کے بعد جب نور کی ماں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ چونک گئی۔ چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا گھوڑا پڑا تھا، دیوار کے سائے میں رنگین کاغذ کی گڑیا رکھی تھی اور سائیڈ والے باکس پر چمکدار چوڑیوں کا ایک نیا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ نور چارپائی پر گڑیا سے کھیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر مسکراہٹ اور لبوں پر وہی بے فکری جو بچپن کو خاص بناتی ہے۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا،
یہ سب کہاں سے آئے؟ نور نے معصومیت سے جواب دیا، بھیا دیتے ہیں، جو 7 والی چھت پر آتے ہیں روز شام کو۔ ماں کی پیشانی پر بل آ گیا۔ اس نے ذرا سختی سے کہا، کون بھیا؟ کون ہے یہ؟ نور نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، وہ جو روز مجھے کھلونے دیتے ہیں، کبھی گڑیا کبھی چوڑیاں۔ میں نے چوری نہیں کی مما، سچ کہہ رہی ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے پریشانی تیر گئی۔ وہ سیدھی کھڑکی کے پاس گئی، پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا۔ سامنے والا گھر وہی پرانا، برسوں سے بند، خاموش، سنسان۔ یہی کہہ رہی ہو نا تم؟ یہ گھر یہاں سے آتا ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ نور ہڑبڑا گئی۔ ہاں مما، وہی چھت۔ وہ مجھے روز دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ماں نے نور کا بازو پکڑا، سختی سے جھٹکا۔ بس کرو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ یہ چیزیں کہاں سے چرائی ہیں تم نے؟ کون سکھاتا ہے یہ سب تمہیں؟ نور کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں چرایا مما، سچ کہتی ہوں، بھیا دیتے ہیں، گڑیا بھی چوڑیاں بھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ماں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے زور سے نور کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ نور کا جسم ایک لمحے کو کانپ اٹھا۔ وہ ساکت ہو گئی، ہاتھ گال پر رکھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے کچھ نہ کہا، کچھ بھی نہیں، صرف خاموشی سے اپنے کھلونوں کو سمیٹا، گڑیا کو دوپٹے میں لپیٹا، چوڑیاں کونے میں رکھی اور لکڑی کے گھوڑے کو پلنگ کے نیچے دھکیل دیا۔ ماں غصے سے بڑبڑاتی رہی، اب اس عمر میں چوری کرنا سیکھ رہی ہے؟ گڑیا چوڑیاں کیا چاہتی ہے؟ بدنامی؟ نور نے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ صرف چھت کی طرف دیکھتی رہی، جہاں اب تک شام کی ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ لڑکا اب بھی مسکرا رہا تھا، ہاتھ میں اگلا کھلونا لیے، لیکن دل میں طے کر لیا اب چھت پر نہیں جائے گی۔ اس رات نور کا دل بے چین رہا۔ گڑیا اس کے سینے سے لگی رہی، لیکن اب وہ گرمائش نہیں تھی، جو چمک اس کی آنکھوں میں آتی تھی وہ بجھ گئی تھی۔ اس نے چھت کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس کھڑکی کی طرف جہاں سے کبھی وہ سایہ دکھائی دیتا تھا۔ اگلی شام وہ چھت پر نہیں گئی، اس کے بعد کی شام بھی، اور پھر اس کے بعد کی، اور یوں دن گزرتے گئے۔ 1 2 3 7 10، کوئی نہیں آیا، کوئی کھلونا نہیں ملا، کوئی اجنبی آواز نہیں آئی، نہ ہی دیوار کے پار وہ مسکراہٹ۔ چھت اب خاموش ہو چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سامنے والا گھر۔ وہاں کوئی سایہ نہیں رہا، کوئی خوشبو نہیں رہی، کوئی امید نہیں رہی۔ نور نے گڑیا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا۔ چوڑیاں اس نے ایک ڈبے میں چھپا دی، اور گھوڑا وہ بھی کسی کونے میں رکھ کر بھولنے کی کوشش کی۔ اس کے لبوں پر اب وہ بے ساختہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ ماں نے اسے سلائی سکھانی شروع کر دی، اور نور، جس کے ہاتھ کبھی تخیل سے گڑیا کے بال بناتے تھے، اب دھاگے اور سوئی تھامنے لگے۔ دن بدن وہ بڑی ہونے لگی، مگر دل میں کچھ ادھورا سا رہ گیا۔ وہ لڑکا، وہ جو روز آتا تھا، جو ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا تھا، اب صرف ایک یاد بن چکا تھا۔ ایک ایسا خواب جسے نور نے خود تو نہیں چھوڑا، مگر جیسے دنیا نے اس سے چھین لیا۔ کبھی کبھی جب رات کی خاموشی میں سب سو جاتے تو نور بستر پر لیٹے لیٹے چھت کی طرف دیکھتی۔ دل کرتا بھاگ کر جائے، آواز دے، کہہ دے، میں واپس آ گئی ہوں بھیا، آپ آئیں نا۔ مگر وہ صرف دل میں کہتی، لبوں پر نہیں لاتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کچھ باتیں ایک بار گم ہو جائیں تو لوٹ کر نہیں آتی، اور کچھ لوگ خاموشی میں ملتے ہیں اور خاموشی میں ہی بچھڑ جاتے ہیں۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں چھت کی منڈیر سے ٹکرا کر ایک نرم سی موسیقی بکھیر رہی تھی۔ نیچے محلے کی گلیوں میں چاند رات کا ہجوم تھا۔ لوگ مہندی لگواتے، چوڑیاں خریدتے اور ایک دوسرے سے عید کی تیاریاں بانٹتے پھر رہے تھے، لیکن نور بانو، جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی، چھپ کر اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ اس کی ماں صحن میں کپڑے طے کر رہی تھی، اور گھر کے ہر کونے میں برسوں کی خاموشی جم چکی تھی، وہی خاموشی جو نور کے اندر بھی بس چکی تھی۔ چھت اب اس کے لیے ایک پرانی یاد تھی، ایک ایسا دروازہ جو اس نے خود بند کیا تھا۔ نہ وہ گڑیا بچی تھی، نہ بچپنا، اور نہ وہ اجنبی لڑکا جو ہر شام کھلونوں کے بہانے خوشیاں بانٹنے آتا تھا۔ وقت جیسے سب کچھ کھا گیا تھا۔ اب وہ صرف سلائی کرتی تھی، بیگمات کے کپڑے، بچیوں کی فراک، دوپٹے کی لیس، ہر سلائی کے ساتھ ایک خواہش سینے کی کوشش جو پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ نور بستر پر لیٹی، جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک اس نے ایک دھیمی سی آواز سنی، جیسے کسی نے بہت قریب سے پکارا ہو، نور، چھت کا دروازہ کھولو۔ دل دھڑکنے لگا۔ نور نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا، ہر چیز ویسی ہی تھی۔ ماں دوسرے کمرے میں تھی،
سانسوں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، مگر آواز وہ اتنی واضح تھی جیسے کسی نے کان میں پھونک ماری ہو۔ اس نے تیزی سے چادر اوڑھی، دبے قدموں چلتی ہوئی برتنوں کے نیچے سے چھت کی چابی نکالی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، بس جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک سوال، ایک بے چینی، ایک انجانی سی امید۔ دروازہ کھولا، چرچراہٹ کی وہی پرانی آواز۔ سامنے چاندنی پھیلی ہوئی تھی، چھت بھی وہی تھی، دیواریں وہی، پرانی اینٹیں وہی، مگر فضا کچھ بدلی بدلی سی تھی۔ اور تب وہ نظر آیا، ٹھیک سامنے چھت کی دیوار کے پاس کھڑا، ہلکی ہوا میں جھلملاتا وہی لڑکا۔ 6 سال گزر چکے تھے مگر وہ بالکل نہیں بدلا تھا، نہ اس کے بالوں کی ساخت، نہ چہرے کی چمک، نہ آنکھوں کی گہرائی، جیسے وقت اس پر رکا رہ گیا ہو۔ وہ اسی عمر میں، اسی شام میں، اسی خاموشی میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں نور اسے چھوڑ آئی تھی۔ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھی، دھڑکن قابو سے باہر، اور صرف اتنا بولی، آپ آپ اب بھی ویسے ہی ہو، 6 سال ہو گئے۔ لڑکا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں وہی سکون تھا جو برسوں پہلے نور کو خاموشی سے کھلونوں کے ذریعے دیا کرتا تھا۔ ہاں نور، میں ویسا ہی ہوں، کیونکہ میں تمہارے انتظار میں تھا، تمہاری عمر کے 18 سال مکمل ہونے کا انتظار۔ نور چونکی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صرف اتنا سمجھ سکی کہ وہ لمحہ جو خواب لگتا تھا اب حقیقت بن چکا ہے۔ اور تم بھی بہت بدل گئی ہو، بہت خوبصورت ہو گئی ہو، لڑکے نے آہستگی سے کہا۔ نور نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں کچھ لرزنے لگا، کچھ نیا، کچھ گرم، کچھ ایسا جو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، صرف چاندنی بولتی رہی، صرف ہوا ہنستی رہی۔ اسی رات 6 سالوں کی جدائی مٹ گئی، کوئی سوال نہ کیا گیا، کوئی شکایت نہ کی گئی، صرف آنکھوں کی زبان بولی، اور وہ سب کچھ کہہ گئی جو الفاظ کبھی نہیں کہہ پاتے۔ دل میں کہیں بہت اندر نور کو لگا جیسے ایک بھولا ہوا در کھل گیا ہو، جیسے کوئی مٹی میں دبا خواب پھر سے سانس لے رہا ہو، جیسے چھت پھر سے اس کی ہو گئی ہو، اور وہ لڑکا اب صرف ایک اجنبی نہیں رہا تھا، وہ کسی انکہی وابستگی کا نام بن چکا تھا۔ لیکن نور نہیں جانتی تھی کہ جو واپس آیا ہے وہ صرف پرانا دوست نہیں، وہ تقدیر کا ایک ایسا راز ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے۔ چھت پر چاندنی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے آسمان نے خود اپنی چادر اتار کر زمین پر رکھ دی ہو۔ نور بانو کے چہرے پر اس روشنی کا عکس ایسا پڑ رہا تھا جیسے وہ چمکتا ہوا کوئی خواب ہو۔ وہ اب خاموش کھڑی تھی مگر اس کے دل کے اندر شور تھا، دھڑکنوں کا، جذبات کا، اور ان احساسات کا جنہیں وہ لفظوں میں نہیں سمجھ پائی۔ آپ بالکل نہیں بدلے، نور کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سامنے کھڑا وہ لڑکا، 6 سال پرانا دوست، اس کی بچپن کی گڑیا کے دنوں کا ہمراز، بس خاموشی سے مسکرایا۔ بس تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار تھا۔ نور نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس وقت وہ صرف ایک ہی بات سمجھ پا رہی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہے، اور وہ یہاں ہے، اس کے سامنے۔ یہ کافی تھا۔ وہ ہنسی اور ساتھ ہی نظریں چکا لی۔ شرم، خوشی، حیرت، سب کچھ ایک لمحے میں چہرے پر اتر آیا۔ دل کی دھڑکن تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس لڑکے میں کچھ ایسا تھا جو اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اب وہ اس کے لیے بھیا نہیں رہا تھا، اب اس میں وہ جادو تھا جو صرف ایک چاہنے والے میں ہو سکتا ہے، ایک ایسا چاہنے والا جو خاموشی سے برسوں انتظار کرے، اور جب لوٹے تو ایسا لگے جیسے وقت ہی نہ گزرا ہو۔ ان کی ملاقاتیں اب روز ہونے لگیں۔ شام ہوتے ہی نور سلائی کی ٹوکری بند کرتی، اپنے بال درست کرتی، دوپٹہ سلیقے سے لپیٹتی اور چھت پر چلی جاتی، جیسے کوئی اندرونی کشش اسے کھینچتی ہو۔ وہ لڑکا پہلے سے موجود ہوتا، دیوار سے ٹیک لگائے، چاند کی روشنی میں کھڑا۔ کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا کھلونا ہوتا، کبھی کوئی پرانا کاغذی خط جو بچپن کی باتوں کو دہراتا۔ دونوں دیر تک بیٹھتے، باتیں کرتے، ہنستے، کبھی خاموش ہو جاتے، اور پھر نظریں ملا کر سب کہہ جاتے جو لفظوں میں نہیں کہا جاتا۔ نور کو اب خود میں نرمی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے دل کے گرد لپٹی اداسی کی تہ ہٹنے لگی ہو۔ وہ ہنستی، چہکتی، سوال پوچھتی، اور جب وہ لڑکا کوئی رازدارانہ بات کرتا تو وہ جھیپ کر نظریں چرا لیتی۔ آپ کو اتنا سب کیسے یاد ہے؟ ایک دن نور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یادیں جب دل میں ہوں تو مٹتی نہیں، اس نے جواب دیا، بس ایک جگہ قید ہو جاتی ہیں اور وقت آنے پر پھر سے جاگ اٹھتی ہیں۔
نور اس بات کو سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا تھا جس نے اسے، اس کے خوابوں کو، اس کی خاموشیوں کو سنا اور سنبھالا، مگر ایک چیز اسے پھر بھی الجھاتی تھی۔ وہ لڑکا بالکل نہیں بدلا تھا، نہ اس کے بالوں میں ایک لٹ سفید ہوئی، نہ آنکھوں میں وہ وقت کی تھکن، نہ چہرے پر عمر کا کوئی نشان۔ وہ سوچتی مگر خود کو سمجھاتی، شاید کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے وقت ان کے پاس رک جاتا ہے، جیسے وہ کچھ خاص ہوتے ہیں، مگر اس خاص ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ نور نہیں جانتی تھی، ابھی نہیں۔ کبھی وہ لڑکا چھت پر کسی کونے سے رنگ برنگی تتلیاں پکڑ لاتا، جو نور کے ہاتھ پر بیٹھ جاتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ کبھی وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتا اور ہوا جیسے سر بکھیرنے لگتی۔ نور کو یہ سب ایک حسین اتفاق لگتا، ایک خواب جیسا۔ محلے والے کچھ سمجھ نہ پاتے۔ نور پہلے سے زیادہ پرسکون، زیادہ خوش، زیادہ نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں ایک نامعلوم محبت پنپ رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں بس چکی تھی۔ اور وہ لڑکا جو ہر دن نور کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ایک خاموش راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ راز جس کا تعلق نہ صرف نور کی عمر سے تھا، بلکہ اس کی تقدیر سے بھی۔ ایک ایسا راز جو صرف وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحات کتنے نازک ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محبت صرف نور کی نہیں، وقت اور تقدیر کی لکھی ہوئی کہانی کا ایک مرکزی باب ہے۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں بتانا تھا۔ ابھی صرف بیٹھنا تھا اس کے پاس، چھت پر، چاندنی میں، اور بس وہ لمحے چرانے تھے جو زندگی کے باقی دنوں سے زیادہ قیمتی تھے۔ اور نور، وہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ لمحے، وہ چھت اور وہ لڑکا اس کی دنیا کے سب سے حسین ٹکڑے ہیں۔ گھریلو سناٹے میں وہ بات سرایت کر چکی تھی جو الفاظ کے بغیر بھی ماں کی آنکھوں میں صاف لکھی جا سکتی تھی۔ شک۔ نور کے بدلتے انداز، چہرے کی چمک، لبوں کی خاموش مسکراہٹ اور ہر شام چھت پر گزرے گئے لمحات نے ماں کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات نور کے سونے کے بعد ماں نے اس کا صندوق کھولا۔ اندر وہی پرانے کھلونے، ایک پرانی گڑیا، کچھ رنگین کاغذوں کے پرزے اور ایک چوڑی، وہ چوڑی جس پر نیلا نگینہ جڑا تھا، بالکل ویسا نگینہ جیسے ماں نے کسی پیر کے تعویذ میں دیکھا تھا۔ ماں کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اگلے دن ماں نے فیصلہ کر لیا، نور کو ایک رشتہ دار کے بیٹے کے لیے پسند کر لیا گیا۔ لڑکا شہر سے باہر کام کرتا تھا، عام سا مگر شریف۔ نور کو بتایا گیا تو اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی مما۔ نور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ تمہیں چاہیے کیا نور؟ ماں کی آواز میں تلخی تھی۔ کیا راز ہے؟ چھت پر کیا ہوتا ہے؟ تم کس سے ملتی ہو؟ نور چپ رہی، اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی ماں کو یقین نہ آئے گا۔ اس نے آنکھیں نیچے کر لیں اور بس اتنا کہا، مما پلیز، یہ زبردستی مت کریں۔ مگر زبردستی ہو چکی تھی۔ اگلے دن ماں اسے ایک بزرگ پیر کے پاس لے گئیں۔ پیر صاحب کا حجرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں لوبان کی بھینی خوشبو تھی اور کونے میں رکھی ایک پرانی چراغ کی روشنی کمزور سی جھلملا رہی تھی۔ ماں نے سب کچھ بتایا۔ نور خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں فرش پر ٹکی تھی۔ پیر نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھا اور پھر ایک دم آنکھیں کھول کر نور کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئیں۔ یہ لڑکی معمولی نہیں ہے، اس پر سایہ نہیں، رغبت ہے، ایک جن زاد عاشق ہے اس کا۔ ماں کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ نور کا دل دھڑکنے لگا۔ جنات کی دنیا کا شہزادہ، طاقتور، ضدی اور بے حد عاشق مزاج، برسوں سے انتظار میں ہے۔ تم نے اگر زور زبردستی کی، کچھ برباد ہوگا۔ نور کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ خود سن کر ساکت تھی۔ برسوں کا وہ لڑکا جو ہمیشہ اس کا درد بانٹتا رہا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ پیر نے ایک سرخ دھاگا نکالا، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور نور کے بازو پر باندھ دیا۔ یہ دھاگا تمہیں اس کے اختیار سے محفوظ رکھے گا۔ جب تک یہ سلامت ہے وہ تمہیں چھو نہیں سکتا، مگر خبردار، اگر یہ کبھی ٹوٹا تو وہ تمہیں لے جائے گا، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہیں۔ نور نے سر جھکایا۔ ماں نے شکر ادا کیا اور دونوں واپس لوٹ آئیں۔ نور کے لیے اب سب بدل چکا تھا۔ اس کا وہ خواب، وہ چھت، وہ لڑکا، سب کچھ اب ایک سوال بن چکا تھا۔ کیا وہ واقعی جنزاد ہے؟ کیا اس کی محبت سچی تھی یا بس ایک کھیل؟ مگر دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ شام ہوئی تو نور نے چھت پر جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی سیڑھی پر قدم رکھا، اس کے بازو پر بندھا دھاگا جلنے لگا۔ گرمی کی ایک تیز لہر ہاتھ میں دوڑ گئی۔ وہ رک گئی، پلٹی اور کمرے میں واپس آ گئی۔
پہلی بار اس کے اور اس کے خوابوں کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ گئی تھی، ایک بندھن جو حفاظت کا تھا مگر قید جیسا محسوس ہوتا تھا۔ اور اس رات چھت پر کوئی موجود نہ تھا، یا شاید تھا لیکن خاموشی سے، دور، بے بسی میں، انتظار میں۔ محلے میں جیسے اچانک رنگ بکھر گئے تھے، مہندی کی خوشبو، شادی کے گانے، چھنکتے کنگن اور نور کی ماں کی بھاگ دوڑ سب کو بتا رہی تھی کہ گھر میں خوشی کی تیاریاں جا رہی ہیں۔ عورتیں دیواروں پر گلابی نقش و نگار بنا رہی تھیں، لڑکیاں نور کے لیے گانے گا رہی تھیں، اور نور ایک کمرے میں چپ چاپ بیٹھی اپنی چوڑیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ تھا، وہ ہنستی تو سب کچھ جھوٹ لگتا، خاموش ہوتی تو سب کچھ چیخنے لگتا۔ اس نے کئی بار دل میں خود سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سچ یہ تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ لڑکا جو اب چھت پر نہیں آتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے دل کے گرد لپٹا ہوا تھا، ہر لمحہ اسے آواز دے رہا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اس کی ملاقات کو، لیکن دل اب بھی وہیں تھا، الجھا ہوا، بندھا ہوا، دھڑکتا ہوا۔ ایک رات وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، باہر چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، تب اسے ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، نور، بس تھوڑا اور انتظار، وقت آ رہا ہے۔ وہ چونکی، دروازہ بند، کمرہ سنسان، اور آواز جیسے سیدھی دل میں اتری ہو۔ اس نے دھاگے والے بازو کو دیکھا جو اب بھی سرخ تھا، مگر اس کی گرفت کمزور لگ رہی تھی، جیسے وہ بھی تھک چکا ہو نور کو روکنے سے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی گئی، رسمیں بڑھتی گئی، مہمان آتے گئے، اور نور خاموش ہوتی گئی۔ وہ سب کچھ کر رہی تھی جیسے کوئی مشین ہو، مہندی کے رنگ، کپڑوں کی چمک، سب کچھ اس کی آنکھوں میں پھیکا تھا۔ وہ دل سے خالی ہو چکی تھی، اور خالی دل سے عید کے چاند بھی دکھائی نہیں دیتے۔ شادی والے دن صبح سویرے ماں نے اسے جگایا، نور، آج تم دلہن بننے جا رہی ہو، سب دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے، خوش رہنا، ہنستے ہوئے رخصت ہونا۔ نور نے کچھ نہیں کہا، اس نے چپ چاپ لباس سنبھالا، پارلر کے لیے نکل گئی۔ پارلر میں خواتین کا شور تھا، میک اپ کی مہک، سجے ہوئے آئینے اور خوشبوؤں کی پرتوں میں لپٹی دلہنیں۔ نور کو ایک ایسی کرسی پر بٹھایا گیا جہاں ایک میک اپ آرٹسٹ نے اس کی کلائی تھامی، اس کے بازو پر بندھا سرخ دھاگا نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ایک دعائی دھاگا ہے، نور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اف، یہ تو بہت پرانا لگ رہا ہے، دلہن کے ہاتھ کو صاف ہونا چاہیے، یہ بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اور ایک لمحے میں ایک زور سے جھٹکے کے ساتھ دھاگا ٹوٹ گیا۔ نور کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ کچھ لمحے کو اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ آرٹسٹ ہنستی رہی، تیاریاں جاری رہیں، سب کچھ ظاہری طور پر ویسا ہی تھا جیسے ایک دلہن کے لیے ہونا چاہیے، مگر اندر کچھ بدل چکا تھا۔ دھاگا جو پیر نے باندھا تھا، جو ایک قید تھا، ایک رکاوٹ، ایک پہرا، اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بندش جو برسوں سے اس کے اور اس کے درمیان کھڑی تھی، آج خود بخود گر گئی تھی۔ نور نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سرخی تھی، جیسے وہ جاگ گئی ہو کسی طویل نیند سے۔ شام تک سب کچھ تیار ہو چکا تھا، بارات آنے والی تھی، نکاح ہونا تھا، نور کو ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑا کیا جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، وہ سب کچھ سہ رہی تھی، مگر دل، اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ جب تقدیر خاموش دھاگے توڑ دیتی ہے تو کائنات کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ گلی میں شور بڑھتا جا رہا تھا، گھنٹیاں بج رہی تھیں، بینڈ والے اوقات سے پہلے ہی سر نکال چکے تھے، اور دروازے پر لائٹوں کا ہجوم ناچ رہا تھا۔ شام کی روشنی ڈھل چکی تھی، مگر نور بانو کے دل میں اجالا نہیں تھا۔ وہ عروسی لباس میں تیار بیٹھی تھی، سر جھکائے، آنکھیں بند، اور دل میں عجیب سی خلا لیے۔ نہ کوئی خوشی، نہ کوئی ہچکچاہٹ، بس ایک ویرانی جو پھیلتی جا رہی تھی۔ نیچے صحن میں بارات داخل ہو چکی تھی، سلامی کے شور اور چائے کے برتنوں کی کھنک کے بیچ نکاح کے لیے انتظام مکمل تھا۔ مولوی صاحب پہنچ چکے تھے۔ نور کی ماں کا دل دھڑک رہا تھا، اور مہمانوں کے چہرے پر سوالات بکھرے تھے۔ لیکن پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب بدل دیا۔ حق مہر پر ہونے والی بات چیت اچانک تلخی میں بدل گئی۔ لڑکی کے والد نے سخت لہجے میں کہا، یہ مہر کم ہے، ہم نے پہلے ہی واضح کیا تھا۔ لڑکی والوں نے وضاحت دی، مگر بات بگڑ چکی تھی۔ ماحول گرم ہو گیا، باراتی اٹھنے لگے، کچھ نے طنز کیا، کچھ نے چپ چاپ باہر کا رخ کیا۔ نور کی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ اس نے بیٹی کی تقدیر کو بچانے کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ ایک لمحے میں بے مول ہو گیا۔ واپس لے چلو بارات، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، دلہے کے چچا کی آواز گونجی۔ ماحول میں ایک شور اٹھا، خواتین چیخنے لگیں،
مرد پیچھے ہٹنے لگے اور مولوی صاحب خاموشی سے کتاب بند کرنے لگے۔ نور کی ماں زمین پر بیٹھ گئی، چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری بیٹی کی عزت، اس کا نصیب، وہ بڑبڑاتی رہی۔ اسی افراتفری میں ایک اجنبی نوجوان خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، لباس سادہ، مگر چہرے پر ایک ایسی طاقت تھی جو پورے ہجوم پر چھا گئی۔ کسی نے نہ روکا نہ کچھ پوچھا۔ وہ مولوی کے پاس جا کر بولا، میں نکاح کروں گا نور بانو سے۔ سب سناٹے میں آ گئے۔ نور کی ماں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے نہیں پہچانتی تھی، محلے کا کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ نوجوان نظر جھکائے پرسکون کھڑا رہا۔ مولوی نے تعجب سے پوچھا، بیٹا تم، ولی کہاں ہے لڑکی کا؟ نوجوان نے کہا، میں اس کا محافظ ہوں، تقدیر نے مجھے مقرر کیا ہے۔ مولوی نے چند لمحے سوچا، پھر خاموشی سے نکاح شروع کر دیا۔ کاغذ پر دستخط ہوئے، گواہ بنے، اور نور، جو اب تک ایک بے جان پتلے کی طرح بیٹھی تھی، بغیر کسی مزاحمت کے قبول ہے کہہ گئی۔ شور ایک دم بند ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رخصتی کی رسم جلدی میں ہوئی۔ نور کو کار میں بٹھایا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جسم بے وزن، ذہن خالی۔ گاڑی اندھیرے راستوں سے گزرتی ہوئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب نور نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک اجنبی دنیا میں تھی۔ سامنے سنہری ستون، اونچی چھتیں، دیواروں پر جڑی ہوئی قیمتی پتھر، اور فضا میں پھیلی ایک مہک، جیسے ہزاروں پھول اکٹھے کھل گئے ہوں۔ نرم روشنی، گہرے رنگوں کے پردے، اور ہوا میں ہلکی سی موسیقی کی لہریں۔ وہ آہستہ سے اٹھی، جسم ہلکا، ذہن الجھا ہوا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ تب ایک دروازہ کھلا، اندر وہی نوجوان داخل ہوا۔ اب اس کے لباس شاہی تھا، سنہری کناروں والی چگا، اور چہرے پر وہی سکون جو برسوں پہلے چھت کی دیوار پر کھڑا ہوتا تھا۔ نور کے لب کانپے۔ تم؟ وہ مسکرایا۔ ہاں نور، میں وہی ہوں، تمہارا دوست، تمہارا محافظ۔ لیکن یہ جگہ؟ وہ آگے بڑھا، نور کے قریب آیا، نرمی سے کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے۔ میں جن زاد ہوں، جنات کی سلطنت کا شہزادہ، اور تم آج سے صرف میری نہیں، اس محل کی بھی راجکماری ہو۔ نور کی آنکھوں میں حیرت کا طوفان تھا، مگر دل جیسے ایک عجیب سکون میں ڈوب رہا تھا۔ ایک نئی دنیا، ایک نیا تعلق، اور وہ جسے کبھی خوابوں میں بھی مکمل نہ جانا، اب شوہر، ہمسفر اور حقیقت بن چکا تھا۔ نور کی پلکیں دھیرے سے چمکی، جیسے وہ خواب سے جاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ محل کے بلند و بالا ستون، قیمتی فانوس، سنگ مرمر کی سفید فرش پر بکھری ہوئی چاندنی جیسے روشنی، اور نرم ہوا میں گھلی خوشبو، سب کچھ اتنا غیر حقیقی لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، جیسے خود کو اور اس جگہ کو پرکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ جس زندگی سے آئی تھی، وہاں دیواروں پر سیلن تھی، فرش پر کھرچیاں تھیں، اور چھت پر خواہشیں ادھوری چھوڑ دی جاتی تھیں، مگر یہاں تو ہر چیز ایک طلسم لگتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے آواز دی، کون ہے یہاں؟ اسی لمحے محل کے سنہرے دروازے آہستگی سے کھلے اور وہ داخل ہوا۔ وہی چہرہ، وہی سکون، وہی آنکھیں جو برسوں سے اس کے خوابوں میں بسی تھیں، مگر اب اس کے لباس، چال اور موجودگی میں ایک ایسی شکوہ تھا جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ نور نے نظریں جما کر دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور ہولے سے مسکرا کر بولا، ہاں نور، میں وہی ہوں، تمہارا بچپن کا دوست، تمہارا بھیا، تمہارا محافظ۔ نور کی پلکیں لرزنے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ محل، یہ لباس، تم کون ہو؟ وہ چند قدم اور قریب آیا اور نرمی سے بولا، میں انسان نہیں ہوں نور، میں جن زاد ہوں، جنات کی دنیا کا ولی عہد۔ میں اس دنیا کا شہزادہ ہوں جہاں تم اب کھڑی ہو۔ نور جیسے پتھر کی ہو گئی۔ لفظ جن زاد نے ایک لمحے کو سب کچھ روک دیا۔ اسے وہ پیر کی بات یاد آئی، وہ دھاگا، وہ دھڑکن جو ہر بار اس کے پاس ہونے پر تیز ہو جاتی تھی، اور وہ 6 سال پرانا انتظار جس کا کوئی سرا نہیں ملتا تھا۔ تم تو کیا واقعی؟ ہاں نور، برسوں سے میں تمہارا منتظر تھا، تمہیں بچپن سے چاہا، تمہارے ساتھ گڑیا کا جوڑا، وہ صرف کھلونا نہیں تھا، وہ میرے دل کا پیغام تھا۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا دکھ، تمہارا بچپنا، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے جیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک تم 18 کی نہ ہو جاتی۔ تبھی قدرت نے اجازت دی کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لا سکوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے اندر جیسے کسی نے تالا کھول دیا ہو۔ وہ ہنسی، روتی، پھر ہنسی۔ تو یہ سب سچ تھا؟ تم میرے لیے واپس آئے تھے؟ میری دنیا بکھر گئی تھی، اور تم
تم ہمیشہ وہیں تھے؟ ازلان جنزاد شہزادے نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے اس کے آنسو پوچھے۔ میں وہاں تھا، ہر شام جب تم مجھے یاد کرتی تھی میں وہاں تھا، جب تمہیں تھپڑ پڑا، جب تم نے گڑیا لپیٹی، جب تم نے چوڑیاں چھپائیں، میں سب دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم پر دھاگا بندھا تھا، قفل تھا۔ نور کی ہتھیلیوں میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اور اب تم میری ہو، صرف دل سے نہیں، روح سے، تقدیر سے، اس سلطنت سے۔ یہ محل، یہ در و دیوار، یہ جنات کی دنیا تمہاری بادشاہی ہے۔ نور نے محل کے اندر گہری نظر دوڑائی، ہر چیز جیسے اس کے لمس کی منتظر تھی، ہر دیوار جیسے اس کا نام پکار رہی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو کبھی لفظوں میں نہیں آیا تھا، اب حقیقت کا تاج بن کر اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا۔ تو جو کچھ میں نے کھویا تھا وہ سب میرے لیے ہی تھا؟ نور نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں نور، تم نے کچھ نہیں کھویا، تمہیں صرف تیار کیا گیا۔ تم ایک عام لڑکی نہیں تھی، تم میری ملکہ ہو، جن زادوں کی دنیا کی رانی۔ نور نے آنکھیں بند کر کے سانس کھینچی، اندر کی تمام تلخیاں، خوف، غم سب جیسے ہوا ہو گئے۔ اب وہ اس محل کی روشنی میں تھی، اب وہ صرف بیٹی یا دلہن یا غریب صفائی والی کی بچی نہیں تھی، اب وہ نور بانو تھی، روشنی کی محافظ، محبت کی وارث اور جنات کی راجکماری۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی ابھری جو کبھی کسی چھت پر کھلتی بچی کے چہرے پر دیکھی گئی تھی، لیکن اب وہ روشنی مکمل تھی اور ہمیشہ کے لیے۔ محل کی فضا میں ایک خاص قسم کی روشنی پھیل چکی تھی، طلسماتی قندیلیں فضا میں جھومتی تھیں، گلاب اور مشک کی خوشبو ہواؤں میں گھلی ہوئی تھی، اور فرش پر بکھرے سنہری غالیچوں پر چاندنی جیسے عکس جھلملاتے تھے۔ محل کے در و دیوار گویا زندہ ہو چکے تھے، ہر ستون، ہر در، ہر چھت نوربانو کے نام کی گونج میں معمور ہو گیا تھا۔ جنات کے دربار میں وہ دن خاص تھا۔ تخت کے گرد جمع تمام بزرگ، جنزاد، وزراء، نگہبان اور ستاروں کے قاری آج اکٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں دروازے کی جانب تھی جہاں سے ازلان داخل ہوا، وہی ازلان جو کبھی ایک انسانی چھت پر چپ چاپ کھڑا رہا کرتا تھا، آج سلطنت جنات کا ولی عہد اور نور کا شوہر تھا۔ اس کے ساتھ ہاتھ تھامے، سر پر چاندی کی جھمکوں کا تاج سجائے، سفید لباس میں نوربانو قدم بقدم بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جھجک تھی نہ خوف۔ اب وہ صرف وہ معصوم لڑکی نہیں رہی تھی جو ایک سستی گڑیا کے لیے ترستی تھی، اب وہ جنات کی ملکہ تھی، روشنی کی وارث، عشق کی تجلی۔ ازلان نے تخت کے قریب آ کر رک کر سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے نوربانو جنات کی رانی ہے، نہ صرف میرے دل کی بلکہ اس سلطنت کی بھی۔ دربار میں گونج اٹھا، نور راجکماری زندہ باد، ملکہ سلامت۔ نور کے دل میں لمحے بھر کو ایک لرزش ہوئی، ایک یاد جو ابھی پوری طرح مٹی نہ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل سے اپنی ماں کو پکارا، وہ ماں جس نے غربت کی آگ میں بھی بیٹی کے لیے خوشی کا لمحہ چنا، جو اپنی ضرورتیں مار کر اس کے لیے ایک گڑیا لائی، جو بیٹی کی مستقبل کے لیے آنکھوں میں آنسو چھپاتی رہی۔ اسی رات نور نے خواب میں ماں کو دیکھا، ایک باغیچے میں سفید لباس میں ہنستی ہوئی، چہرے پر سکون، آنکھوں میں فخر اور ہونٹوں پر نور کے لیے دعائیں۔ نور ماں کے قدموں میں بیٹھی اور اس نے کہا، مما، میں آپ کی وہ بیٹی ہوں جسے آپ نے گڑیا لے کر دی تھی، آج وہ گڑیا میری سلطنت بن گئی ہے۔ ماں نے نور کا ماتھا چوما اور دھیرے سے کہا، تو ہمیشہ میری روشنی تھی، بس اب تو پوری دنیا کی روشنی بن گئی ہے۔ نور کی آنکھیں کھلی تو آنسو بہ رہے تھے لیکن دل پرسکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی ہوں، حرف با حرف، احساس با احساس۔ اب ہر دن نئے سرے سے شروع ہوتا۔ محل کے دربار میں وہ مشورہ دیتی، ناداں جنات کی رہنمائی کرتی اور ازلان کے ساتھ ایک مکمل بادشاہی کا نظام سنبھالتی۔ وہ اب ایک نئی دنیا کی تصویر تھی جس میں محبت تھی، طاقت تھی، وقار تھا، مگر سب سے بڑھ کر ایک نرم، مخلص، سچا دل۔ چھت جہاں وہ کبھی کھیلتی تھی اب اس کے تخیل کا حصہ تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ زندہ۔ گڑیا جو ٹوٹ گئی تھی وہ اب ایک طلسماتی مقام بن چکی تھی جہاں سے اس کی کہانی نے آغاز لیا اور جو اب ایک محبت بھرے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ محل کی بلند فصیلوں پر جب شام کا سورج ڈھلتا اور جنات کی سرزمین پر چاندنی پھیلتی تو ازلان اور نور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھتے۔ وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتی، گڑیا کی چھوٹی چھوٹی ضدیں، چوڑیوں کے خواب، ماں کے سخت فیصلے اور وہ سب کچھ جو اب ایک طلسماتی داستان بن چکے تھے۔ ازلان ہر بار خاموشی سے سنتا اور کہتا، میں تمہیں ہر بار نئی گڑیا دوں گا نور، مگر اب تمہیں کسی کھلونے کی ضرورت نہیں، تم خود ایک مکمل دنیا ہو، میرا عشق، میری رانی، میری سلطنت۔ اور نور مسکرا دیتی،
کیونکہ اسے معلوم تھا اس بار جو زندگی ملی ہے وہ نہ چھوٹنے والی ہے نہ ٹوٹنے والی ہے۔ یہ کہانی اب ختم نہیں، یہ ایک نئی سلطنت کا آغاز ہے، جہاں ایک معصوم لڑکی ایک بے خبر چھت اور ایک جن ذات کی محبت سے ایک پوری دنیا کی روشنی بن چکی ہے، اور یہ روشنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔